अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अब्सा कोमल। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम JIT रिपोर्ट और फिर ECL में आने के बाद हुक्मरान जमात मुसलसल उनका इस्तीफा मांग रही है। आज जियो न्यूज के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए PTI के रहनुमा खुर्रमशेर जमान ने 1 माह के अंदर मुराद अली शाह के इस्तीफे की पेशगोई कर दी। इसी मामले पर हम अपने पैनल से सवाल करेंगे और हमारा सवाल है, खुर्रमशेर जमान कहते हैं कि 20 से 25 दिन में मुराद अली शाह के अच्छे भी इस्तीफा देंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि PTI वजीर आला सिंध के इस्तीफे के हवाले से इतनी पुरएतमाद क्यों है? ओपन ऑप्शंस हैं। सबसे पहले इस मामले पर हम सलीम साफी साहब की तरफ चलेंगे। साफी साहब, इन बयानात को देखते हुए आप क्या समझते हैं? और फिर ECL के हवाले से भी जो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, आपको क्या लगता है मुश्किलात बढ़ेंगी? असल में इस कौम के जवाल और पस्ती की एक अलामत ये देख लीजिए कि इसके लीडर फयाजुल हसन चौहान और खुर्रम शेर ज़माने या ज़मान शेर के उन जैसे लोग बन गए, और फिर ये कि वो रोज़ाना इसी तरह की बातें करते रहते हैं। और फिर इस कौम की बदकिस्मती और जवाल का ये आलम देख लीजिए कि हम मीडिया वाले रोज़ाना बैठ के उनके इस तरह के बयानात पे तबसरे करते रहते हैं कि जी फ़लाँ ने ये कह दिया और फ़लाँ ने ये कह दिया। अब मैंने पहले भी गुजारिश की थी और मैं आज ये एतराफ़ करता हूँ कि मेरे ख़्याल में इस कौम पे इस वक्त जो अज़ाब मुसल्लत है उसमें हम मीडिया वालों का रोल भी किसी से कम नहीं है। अब देखिए, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत हो रही है कि जो एबटाबाद के और बाकी हज़ारा, मलाकंड और वहाँ के सैलाब ज़दगान थे, ज़लज़ला ज़दगान थे, 2005 में ये क़यामत सुग़रा आया था। वो मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी गुजरी। 5 साल उस सूबे पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी हुकूमत की, मरकज़ में मियां नवाज शरीफ साहब ने भी हुकूमत की, और इतने हम जालिम उस मद में बाहर की दुनिया से इमदाद भी आ गया। और उन जो ज़लज़ला मुतासिरीन है, आज तक न वो बालाकोट सिटी बन गया, ना बाकी ज़लज़ला ज़दगान को कुछ मिला, सारा लोगों के उसमें पेटों में चला गया, हमारे ये रूलिंग क्लास के। और हमसे तो फिर भी वो चीफ जस्टिस साहब अच्छे थे कि वो अपने उन चीज़ों में वक्त निकाल के उन्होंने उधर उनको विज़िट भी किया और अब उसकी केस की समाअत कर रहे हैं। और हम रोज़ाना जो है जी शेर ज़मान ने ये कह दिया, वो फ़लाँ ने ये कह दिया, हुदैबिया का, अल अज़ीज़िया का ये हो गया, फवाद चौधरी ने ये कह दिया, हम इन्हीं चीज़ों पे लगे हुए हैं। तो मेरे ख़्याल में ये सियासत की पहली तो बात ये कि सियासत मजमूई तौर पर वो नाबालिगों के हाथ में आ गई है, और ये रोज़ाना इसी तरह के वो लोग अपनी ये बकवास करते रहेंगे तो क्या हम इस पे तबसरे करते रहेंगे? इसकी बजाय हम इस कौम और इस मुल्क के नहीं समझते साफी साहब की तरफ क्यों नहीं जाते? ये इतना हम इशू नहीं समझते इसको। आप इरशाद भट्टी साहब, वजीर दाखिला ने यकीन दहानी भी कराई मेरे थी लिए और ज़लज़ले वाला इशू जो है मुतासिरीन का, वो इससे 1000 गुना अहम है। मैं ये कोई इशू नहीं हो, वो इंसानों की उसका मसला है। दुनिया में हमारा मजाक उड़ा कि कैसे बदकिस्मत लोग हैं कि लाखों लोग मर गए, आज तक हमने उन लोगों को सर ढांपने की जगह नहीं दी है, और हम इधर से ये कर रहे हैं कि भाई इसकी हुकूमत हो या इसकी हुकूमत हो। इसमें यानी मसलन परवेज़ खट्टक की हुकूमत हो, मुराद अली शाह की हुकूमत हो, शेर ज़मान की हुकूमत हो, क्या फ़र्क आता है? एक ही जैसे लोग हैं, तरीका वारदात में फ़र्क है। इरशाद भट्टी साहब, अब ये सवाल हमें करना इसलिए पड़ रहा है कि कहा यह गया था, यकीन दहानी वजीर दाखिला ने कराई थी कि JIT की बुनियाद पर बयानात नहीं दिए जाएंगे, तो फिर ये पेशगोई कर रहे हैं आप खुर्रमशेर जमान साहब, और सवाल के जवाब में क्या समझते हैं आप? पहली बात तो ये कि जो सलीम साफी साहब ने अभी बात की है उसमें 5 अरब डॉलर के वो इमदाद का वादे हुए थे, लेकिन आप देखिए कि 56 करोड़ डॉलर यूसुफ रज़ा गिलानी लेकर मुल्तान चले गए और 30 करोड़ डॉलर से ज़्यादा बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम को दे दिया, और बालाकोट में एक बाथरूम भी ना बना। और चीफ जस्टिस ने कहा है कि किसी बड़े के बच्चे यूं खुली छत में सर्दियों में पढ़ रहे हों तो मैं उससे पूछूं कि आपको क्या घर नींद आती है कि नहीं आती, तो उसके बाद बाकी सारा तो छोड़ दें। दूसरी बात यह है कि ये तो फिर भी खुर्रमशेर जमान साहब जो ये फ़ख्र ज़मान, रुस्तम हिंद, अल मारूफ गोगा पहलवान, ये तो फिर भी कोई MPA हैं। आपने किसी दिन कच्ची टिब्बी के काउंसलर का भी सवाल ले आना है कि कच्ची टिब्बी के काउंसलर ने कहा है कि इमरान खान ठीक आदमी नहीं है, तो क्या ख्याल है ये वो उसकी कैसी इस पे, और जब वो कह रहा था तो उसके पीछे अलीम खान की तस्वीर नजर आ रही थी और उसके सामने एक फलां तहरीक इंसाफ का ढोल बजा रहा था। कोई अल्लाह का खौफ करें।
اب چونکہ سلیم صافی صاحب نے جواب نہیں دیا تو اب اچھا میں اسی پہ آ جاؤں. میں ساروں کو میں تو آپ کو فواد سے زیادہ اہمیت دے رہا ہوں. میں ابھی آپ سن لیجئے گا. لیکن میں حیران و پریشان ہوں کہ جے آئی ٹی رپورٹ پر جو دونوں دھڑوں کا رد عمل ہے, جے آئی ٹی بنی, رپورٹ پیش ہو گئی, جمع ہو گئی, بلا شبہ خوفناک ہے, ہولناک ہے, افسوسناک ہے, لیکن یہ عدالتوں نے اب عدالتوں میں ثابت ہونی ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی, کوئی حکومتی وزیر جو ہے وہ سندھ حکومت گرا رہا ہے, کوئی فارورڈ بلاک بنا رہا ہے, کوئی مراد علی شاہ سے استعفیٰ مانگ رہا ہے. بھائی جان ذرا صبر کریں, کچھ عدالت پر بھی چھوڑ دیں. دوسری طرف پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں, جے آئی ٹی رپورٹ کے آئی, بلاول کو کے پی سے بلوچستان تک کی تحریکیں یاد آ گئیں, گلگت بلتستان کے بے آئین ہونے کا یاد آ گیا, لیکن وہ خود حکومت, جب آپ حکومت میں تھے تب ان دونوں پہ نہیں بولے. پھر انہیں 18ویں ترمیم سے جوڑ دیا, پھر انہیں 1 یونٹ کی طرف موڑ دیا, پھر انہیں سندھ کارڈ کھیل دیا, اور کئی تو ایسی بات بیٹی سے سنانا بہو کو. بھائی خدا کے لیے, اگر آپ بے گناہ ہیں تو ڈر کائے کا آپ کو کیا, کس کا خوف ہے؟ اور اگر آپ گناہ گار ہیں تو پھر بھائی جان شور شرابے کا کوئی فائدہ نہیں. ہتھ کنڈے پرانے ہو چکے ہیں, وقت بدل چکا ہے, آپ حساب دینا پڑے گا. سمپل سی بات ہے, کوئی اس میں کیا. اب میں شیر زمان صاحب کی بات شیر زمان صاحب جانیں. ٹھیک, اس بات جو میں نے شروع کی تھی تو میں ذرا حسن صاحب سے معذرت کے ساتھ ایک تصحیح کر لوں کہ دیکھیں, بٹی صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ گیلانی نے ان کے ساتھ یہ کر دیا کہ ان کے فنڈ کو ملتان لے گئے, اور نواز شریف صاحب نے یہ ظلم کیا کہ ان کے فنڈ کو لاہور منتقل کر گئے. لیکن دو چیزیں سکپ ہو جاتی ہیں. ایک یہ کہ 2005 میں یہ زلزلہ آیا تھا, اور 2008 تک جنرل پرویز مشرف اس ملک کے حکمران تھے. پہلا اگر وہ کرتے تو 3 سالوں میں یہ سب کچھ ہو جانا چاہیے تھا. پھر ذرا دیکھیں کہ یہ جو ایرا پیرا جو اس کے ذمہ دار ہیں, ان کے لوگ کون ہیں, وہ کن کے ہاتھوں میں ہیں. وہ یعنی پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور پھر تیسرا یہ کہ 5 سال بیچ میں اقتدار کا مرحلہ آیا کہ عمران خان صاحب اپنے پرویز خٹک کے ذریعے اس خیبر پختونخوا کے حکمران تھے. جی بالکل. حسن نثار صاحب واپس اسی سوال پر آئیں گے جو ٹاپک ہے ہمارا آج کا, اور جس طرح ارشاد بھٹی صاحب گفتگو کر رہے تھے, کیا اوور ری ایکٹ کیا جا رہا ہے دونوں طرف سے, اور پھر حکومت کیا پھر اصل ایشوز سے ہٹا رہی ہے اس طرح کے بیانات دے کر؟ میرا خیال ہے اپنے سوال تک محدود رہیں آپ بھی, اور میں جواب میں آپ کے سوال تک محدود رکھتا ہوں خود کو. سوال آپ کا جو ہے وہ کچھ اور ہے, مراد علی شاہ کے اچھے بھی استعفیٰ دیں گے وغیرہ, اور یہ اتنے پر اعتماد کیوں ہیں, یہ سوال ہے آپ کا. اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کی خود اعتمادی جینیسز میں ہوتی ہے یا انتہا درجے کے بے وقوفوں میں ہوتی ہے. خرم شیر زمان صاحب کون ہیں, کیا ہیں, میں ان کو جانتا نہیں, اس لیے میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا کہ وہ ان کی کلاس کیا ہے, کیٹیگری کیا ہے, وہ جینیسز میں شامل ہیں یا بے وقوفوں میں شامل ہیں. چونکہ پالیٹکس میں تو اس طرح کی بات اتنے کیٹیگوریکلی کی ہی نہیں جاتی. بہرحال آپ کے سوال کا جواب یہی ہے میری طرف سے. ٹھیک. نیازی صاحب, تو حکومت کا مقصد کیا ہے اتنی زیادہ خود اعتمادی دکھانے کا؟ وہ پتہ نہیں گانا تھا یا کوئی ڈائلاگ تھا, بڑے کوئی بھلے زمانے میں سنا تھا, میں نہیں بول دی. کہاں سے آئی یہ جھمکے؟ اس سے بڑی سا ملتا جلتا, میں نہیں بول دی میرے وچوں بھگوان بولدا ہے. یہ 2014 میں نہیں یہ حمیرہ ارشد کا گانا ہے, میرے وچ میرا یار بولدا. ہائے ہائے, ایسے گانوں پہ بھگوان نہ ڈالیں. اچھا چلو یار بولدا, یہ زیادہ بہتر ہے. اچھا میں نے سوچا تھا میرے وچ میرا یار بولدا, میں نے ایک سنا تھا, رب کا بھی سنا تھا ویسے کہ اچھا اینی وے. تو یہ جو ہے نا یہ لوگ گیت ہے, لیکن آپ نے اس گانے کی آڑ لے کر عمران خان تک پہنچ گئے. زندہ باد. نہیں جی, عمران خان تک میں نہیں پہنچا, میں تھوڑا اس سے آگے پہنچ چکا ہوں جہاں سلیم صافی صاحب زندگی میں پہلی مرتبہ بٹی نے کسی غلطی کی تصحیح کر دی, ورنہ عموماً وہ تصحیح میں غلط کر دیتے ہیں. جی جی. تو وہ یہ جو ہے یہ ہم نے 2000 پر کیوں ہنسی ہیں اب سا کومل آپ؟ 2014 تھا, میں ہنسوں بھی نہ یہاں پر.
نیائی صاحب پلیز بات کیجئے. 2014 تھا اور کنٹینر پہ عمران خان صاحب تھے اور پاکستان کے سارے ٹی وی اسٹیشن جو تھے وہ کیپٹیو تھے, پابند تھے کہ عمران خان صاحب کو 4 دفعہ دکھائیں. اور یہ شاید اگست کا تیسرا ہفتہ تھا, کوئی 23-24 اگست کی رات تھی. تو وہ ایک ہاتھ کے اشارے سے کہتے تھے کہ استعفیٰ لکھا پڑا ہے, بس میاں نواز شریف جو ہے ہاتھ کانپ رہے ہیں اور دستخط کرنے والے ہیں. تو ظاہر ہے کہ عمران خان نہیں بول رہے تھے, کچھ اور بول رہا تھا. تو یہ جو تیقن آتا ہے, ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ تیقن جو ہے اس کے لیے کچھ اپنا دماغ بھی استعمال کر لیا کریں. حسن صاحب نے چوائس دے دی تھی کہ یا کوئی یہ بہت بڑا جینیس ہے جیسے 20-25 دن کا اندازہ لگا ہے, یا بہت بڑا جو ہے احمق ترین انسان ہے. تو میرا خیال ہے کہ بات صرف اتنی ہے کہ یہ جو ہے کہ ان کو کئی دفعہ اندرون خانہ بھی میٹنگ میں بتایا گیا کہ ساری باتوں کو سنجیدہ نہ لے لیا کریں, کہ آپ کو تھوڑا سا جو ہے کہیں سے کوئی سن ہوتی ہے اور اونگ سونگ لگا کے آپ ایک اتنا بڑا نیریٹو بیانیہ جو ہے وہ پوری قوم کے سامنے نشر کرتے ہو. اور پھر ٹی وی اسٹیشنز کا میں دیکھتا ہوں کہ میں حیران ہوں کہ عملاً پرسوں جب چیف جسٹس صاحب نے 31 دسمبر کو کیس سنا تھا اور اس بارے میں سب کے ہوش ٹھکانے لگائے تھے, تو کم از کم وقتی طور پہ اس پہ ٹھنڈ پڑ جانی چاہیے تھی. اس کے بعد ان کو بولنا نہیں چاہیے تھا, کیونکہ اس کے بعد بولنا جو ہے میرا خیال ہے کہ بہت تجاوز ہے. یہ بہت بڑی جو ہے بہت بڑی انکروچمنٹ ہے کہ سپریم کورٹ نے بڑی واضح انداز میں ایک ساری چیز بٹھائی تھی. آیا وہ کتنی دیر رہتی ہے, وقتی ہے, نہیں ہے, لیکن وہ بتا دیا تھا کہ آپ یہ کام نہ کریں. اور بٹوین دا لائن ملفوف طریقے سے یہ بتایا تھا کہ یہ بڑا خطرناک کام ہے کہ آپ سندھ کے چیف منسٹر کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں, یا آپ نظام کے پیچھے پڑ گئے ہیں. پھر وہ جھوٹ بولنے بھی شروع کر دیتے, اس میں ہماری غرض نہیں ہے, گورنر راج کا کہا ہم نے کیا کہا. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کو سنجیدہ نہ لیں. یہ سارے دوستوں کے میری رائے بالکل غیر حرکت ہے. ان کے لیڈر نے جب کہا تھا تو تبھی میں کہتا تھا سنجیدہ نہ لیں. نواز شریف نہیں استعفیٰ لکھے گا, اور انہوں نے نہ لکھا, ٹھیک ہے, اور پھر سب کو بچا گیا, وہ ہمارے سامنے ہے. بے نظیر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے بھی ایک ویسے جذباتی سا بیان لگتا ہے, کیونکہ مراد سید کے جیسے وہ الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کہتی تھی کہ ہم 90 دن میں کرپشن ختم کر دیں گے, ہم 3 سال میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے, اسی طرح کی ایک سٹیٹمنٹ ہے ایک کہ وہ 20 دن میں استعفیٰ دے دیں گے. لیکن مراد سید کا سے وہ جو استعفیٰ مانگ رہے ہیں, مراد علی شاہ سے جو استعفیٰ مانگ رہے ہیں, وہ کس بیسس پہ مانگ رہے ہیں؟ ان کے خلاف ابھی تحقیقات ہو رہی ہے, ابھی وہ کیس سپریم کورٹ میں ہے, کوئی کنوکشن نہیں ہوئی, ابھی ایک رپورٹ آئی ہے, اور ابھی اس رپورٹ کی بھی اسکروٹنی ہوگی سپریم کورٹ میں, اس کے بعد ویریفیکیشن ہوگی, تو پھر جا کے آگے کیس پڑے گا. اور اگر آپ نے تحقیقات کے بیسس پہ اگر استعفے مانگنے تو پھر آپ علیم خان سے بھی مانگے, ان کے خلاف بھی نیب میں ایک ریفرنس ہے. بلکہ میری ایک نیب کے افسر سے بات ہو رہی تھی اسی کیس پہ, تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ کیس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں, وہ کافی آگے بڑھ گیا ہے, صرف کچھ ڈاکیومنٹس ہیں جو یو اے ای سے اور یو کے سے آنے ہیں, اس کے بعد ہم کیس کو آگے لے کے جائیں گے. تو اس بیسس پہ اگر آپ مانگ رہے ہیں. اور دوسری بات, ابھی شہباز شریف صاحب کو جو پرائم اکیوزڈ ہیں 2 نیب کے ریفرنسز میں, ان کو آپ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنایا ہے, اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے یہ ڈیسیجن لی ہے کہ وہ چیئرمین ہیں, ان کے خلاف بھی نیب کے ریفرنسز ہیں, ان کے خلاف بھی تحقیقات ہو رہی, بلکہ وہ تو کسٹڈی میں بھی ہیں نیب کے. تو یہ ایک تو جذباتی سٹیٹمنٹ بھی ہے, اور ایک طرح سے ایک ڈینجرس سٹیٹمنٹ بھی ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت جو جس ایک صوبے میں نہیں ہے وہ سندھ ہے, سندھ میں ان کی حکومت نہیں, اور وہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں تبدیلی لانے کی اور حکومت گرانے کی اور چینج لانے کی. تو یہ ایک بڑی ڈینجرس قسم کی ون فیڈریشن, یہ ون پارٹی سسٹم قسم کی ایک سٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ اتنا سیریس سٹیٹمنٹ کو نہیں, جذباتی سٹیٹمنٹ سمجھتے ہیں؟ جی مختصر. اب سر دو مختصر چیزیں. ایک تو یہ کہ ان کو فوکس کرنا چاہیے کراچی پر. کراچی نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے, تبدیلی کے نام پہ کھڑے ہوئے ہیں, وہاں کے مسائل کتنے ہیں ان پہ فوکس کریں. ملبہ اٹھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں دیے جا رہے ان کو, جو ملبہ اپنے وہ تجاوزات گرائی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ خدا کے لیے جو کام ہے وہ کریں, یا ایک بینچ مارک مقرر کر لیں کہ ہر انکوائری پر آپ نے ریزائن کروانا ہے تو پھر اپنے بھی کروائیں اور ان کے بھی کروائیں, یا پھر ایک بینچ مارک مقرر کر لیں کہ جب ریفرنس دائر ہو تب ریزائن کریں, تو پھر وہ ساروں کے لیے کریں, اس طرح نہ کریں.
बिल्कुल, और JIT की बुनियाद पर बयानात से को आप सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसे ग्रेस करना चाहिए, आप सब इससे इत्तेफाक करते हैं। नैब के प्ली बार्गेन कानून के मुताबिक अगर कोई मामला इंक्वायरी से तफ्तीश के मरहले तक पहुंच गया है तो इस मरहले में किसी भी मौके पर मुलजिम रकम वापस करने पर राजी हो जाता है। चेयरमैन नैब की हतमी मंजूरी के बाद ये मामला अदालत में भिजवाया जाता है और अदालती मंजूरी के बाद मुलजिम से रकम की अदायगी के लिए कहा जाता है। अब गुज़श्ता रोज चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि प्ली बार्गेन पर बहुत से लोग तनकीद करते हैं और अगर प्ली बार्गेन न होता तो जो रकम आज तक रिकवर की गई है वो पाकिस्तान का कोई इदारा वापस नहीं ला सकता था। उनका मजीद कहना था कि नैब की मौजूदा क़यादत ने मेगा करप्शन केसेस को अलमारियों से निकाला, इन केसेस को मेरिट और कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। इसी मामले पर चेयरमैन नैब के इसी बयान पर हम अपने से सवाल करेंगे और सवाल इस तरह से है। चेयरमैन नैब कहते हैं कि मुजरिमों को पैसे वसूल करके छोड़ देना यानी प्ली बार्गेन से जो रकम नैब वापस लाया वो कोई और इदारा नहीं ला सकता था। क्या उनका ये दावा दुरुस्त है? हसन निसार साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे, आप क्या समझते हैं? देखिए जी, मेरा ख्याल है अभी तक तो चेयरमैन नैब का ये दावा 100% दुरुस्त है, क्योंकि बाकी जो कुछ अब तक हो रहा है वो सवाए सनसनी खेजी के, वो जो कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा चार है ना, पूरी कौम को डॉलरों से भरे हुए ट्रकों की बत्तियों के पीछे लगाया हुआ है इन्होंने। बाकी किधर से कौन सी को रिकवरी हुई है? बाकी तो मेरा ख्याल कहीं हुआ ही कुछ नहीं। सो चेयरमैन नैब का दावा तो 100% दुरुस्त है, कम से कम आज की तारीख तक तो दुरुस्त है। दुरुस्त समझते हैं आप? नियाजी साहब, आपके क्या ख्याल आते हैं प्ली बार्गेन के कानून से मुतालिक और चेयरमैन नैब ने जो बयान दिया है? मेरा ख्याल में पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो इसके बारे में जब भी इस तरह की चीज़ आई है तो नापसंदीदगी का इजहार किया है और उनको बड़े सख्त इसके बारे में कमेंट्स दिए हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि प्ली बार्गेन जो है जब ये करते होंगे तो किस वक्त करते होंगे? जब ये डिटरमिन कर लेते होंगे कि उस बंदे ने इतनी करप्शन की है और उसके पास इतना माल दौलत है या नहीं है। अब आप एक बंदे को जब कहते हो जी कि आप ये माल वापस करो और वो माल वापस करने की पोजीशन में होता है, तो चूँकि नैब को इसमें एक हिस्सा मिलता है और ये एक नई करप्शन की एक और जहत है जिसमें कभी वो गौर नहीं करता, तो नैब प्ली बार्गेन में चली जाती है और फ़र्ज़ किया कि उसको 4 बिलियन रुपया उसकी तरफ निकलता है तो 1.5 बिलियन लेके, और ज़ाहिर है बहुत बड़ा इजाफा है कि जी नैब के ख़जाने में 1.5 बिलियन का इजाफा हो गया, जिसमें उनको भी बहुत सारा हिस्सा मिल गया, बल्कि 25% है, मुझे उसका एग्जैक्टली नहीं पता, जो नैब को मिलता है उसका इनाम के तौर पे, जो हर जगह रखा हुआ था रिकवरी के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि इन सारी चीज़ों में सुकम है। असल चीज़ है कि जब आप डिटरमिन कर लेते हो, दुनिया में हर जगह होते हैं, प्ली बार्गेन तो कहीं नहीं होता, हर जगह ये होता है कि जब आपने डिटरमिन कर लिया और साबित कर दिया कि उसने क्राइम किया है, 4 बिलियन आपके चुराए हैं और फिर वो नहीं दे रहा तो जेल में डालें। कई लोग होते हैं जो जेल में डालने की बजाय वो 1.5 जब दे सकते हैं तो शायद 2 या 3 सारे दे दें और सारे कौमी खजाने में आनी चाहिए, नैब के पास क्यों जाए। और मुझे कोई ये बात समझ नहीं, कोई इससे ज़्यादा FIA इन्वेस्टिगेशन करती रही है, एंटी करप्शन करती रही है, और उनकी रिकवरीज ज़ाहिर है कि उन महकमे के अंदर अपने सुकम होंगे, इस महकमे में भी हैं और उनकी भी अब रिकवरीज होंगी। तो ये मेरी तो समझ में आती नहीं कि प्ली बार्गेन जो है ये क्या है। लेकिन हसन साहब की बात में एक वजन तो है कि बहरहाल अब उनके पास दिखाने के लिए कुछ ना कुछ है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ों के बजाय ये जो है जब कोई बंदा आ जाता है उसका चार्ज पकड़ा जाता है तो उसे पूरी पैसे रिकवर करानी चाहिए। ठीक है इरशाद भट्टी साहब, अब हमने प्रोग्राम में भी बहस की थी, PAC का जो इजलास हुआ था उसमें बताया गया था कि जो PAC है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसकी 10 साल की कारकर्दगी रिकवरी रेट ज्यादा रहा है। 10 साल में 500 अरब रुपए रिकवर किए गए हैं PAC की तरफ से। तो उसको देखते हुए और ये बयान देखते हुए आप समझते हैं कि नैब का काम ज्यादा मौसर हम समझ सकते हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, चेयरमैन नैब ठीक कह रहे हैं, जो फिगर्स उनके दिए हैं वो ठीक कह रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि प्ली बार्गेन होनी यानी एक तासर दिया जाता है कि प्ली बार्गेन नहीं होनी चाहिए। अरबों की करप्शन करो, करोड़ों देकर फारग करो, करोड़ों की करप्शन करो, लाखों देकर फारग। और फिर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बाहर सड़क पे जाएं और आवाज़ें लगाएं, करप्शन करो और आकर पाक साफ हो जाओ प्ली बार्गेन करके, वो भी है। फिर एक तासर ये है कि चूंकि नैब के अफसरान को पैसे मिलते हैं तो लिहाजा वो प्ली बार्गेन की तरफ ज़्यादा जाते हैं, ये भी ठीक कर लें।
لیکن چیئرمین نیب کیوں درست کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے درست کہہ رہے ہیں کہ صرف ان کے گزشتہ 11 ماہ کے دوران 2410 ملین روپے بدعنوان عناصر سے برآمد کیے گئے اور قومی خزانے میں جمع کیے گئے. مزاربہ سکینڈل سے 616 ملین روپے کی رقم ریکور کی گئی. ان سے 6000 کنال زمین ریکور کی گئی, 10 گھر ریکور کی گئے, 12 گاڑیاں عوام کو واپس آئیں. ہاؤسنگ سوسائٹیز کے جو لوگوں کے لٹے ہوئے پیسے تھے وہ انہوں نے واپس کیے. اور پھر 1210 کرپشن ریفرنسز ہیں جن کی مالیت, جو 26 احتساب عدالتوں میں ہیں, جن کی مالیت 900 ارب روپے ہے. تو اب یہ کوئی ایک محکمہ مجھے بتا دیں. پی اے سی کا تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا, وہ آڈیٹر جنرل بلند اختر رانا نے کہا تھا کہ یہ 1% ریکوری ہے, اور پی اے سی چوروں سے نہیں نکالتا, ڈاکوؤں کو نہیں پکڑتا, لٹیروں کو نہیں پکڑتا, وہ تو محکموں میں بے ضابطگیاں جو ہوتی ہیں اس کی طے کرتا ہے, اور وہ پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے. اس کا کام مشکل ہے, مافیاز کے اگینسٹ ہے, چوروں با اختیار لوگوں کے اگینسٹ ہے. تو اس لیے یہ انہوں نے اسپیشلی یہ جو پچھلے 11 ماہ میں بہت اچھا کام کیا ہے نیب نے. آپ نیب کے قانون سے اختلاف کر سکتے ہیں, وہ آپ نے جنہوں نے بدلنا تھا نہیں بدلے, وہ باقی پلی بارگین سے کر سکتے ہیں جنہوں نے کرنا تھا نہیں کر رہے, لیکن ان تمام حالات میں نیب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہاں, آپشن آپ لے رہے ہیں. بے نظیر, پلی بارگین کے قانون سے متعلق آپ کے کیا خیالات ہیں؟ اور پھر ہماری سوسائٹی میں جس طرح آپ گفتگو ہو رہی ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ پلی بارگین کے نتائج مؤثر رہتے ہیں؟ نہیں, ہم نیب اب چاہے, ویسے میں اس کا آپشن تو ویسے نہیں لوں گی, لیکن نیب اب چاہے جو بھی کہہ دے, یہ کیس اب سپریم کورٹ میں ہے, اور سپریم کورٹ بھی چاہتی ہے, اور وہ بھی حکومت سے کہہ رہی ہے کہ اس میں امینڈمنٹ لائیں. اور عمران خان صاحب میرے خیال سے خود بھی چاہتے ہیں کہ یہ پلی بارگین کا جو ہے سیکشن ہے آرڈیننس میں, اس کے خلاف کوئی امینڈمنٹ لائی جائے. کیونکہ میں ان کی پرانی ٹویٹ دیکھ رہی تھی, 2016 میں انہوں نے کی تھی, جب مشتاق رسانی کا کیس چل رہا تھا کرپشن کا, تو تب انہوں نے پلی بارگین جب نیب ان کو آفر کر رہا تھا تو انہوں نے بڑی سخت تنقید کی تھی نیب پہ کہ یہ نیب جو ہے وہ خود کرپشن کر رہی ہے پلی بارگین آفر کر کے. تو عمران خان صاحب میرے خیال سے خود بھی اس میں چینجز لانا چاہتے ہیں. اور پلی بارگین بیسکلی ہوتی کیا ہے؟ ایک طرح سے تو ایک مکمکائی ہوتا ہے, کیونکہ آپ کی نہ ٹرائل ہوتی ہے نہ کنوکشن ہوتی ہے, آپ پہ ایک الزام لگتا ہے, آپ قبول کرتے ہو کہ آپ نے وہ جرم کیا ہے, اور آپ پیسے دیتے ہو اور آپ نکل جاتے ہو. اس کے بعد آپ ایک عوامی عہدے کے لیے بھی نامزد ہو سکتے ہو, آپ الیکشن بھی لڑ سکتے ہو, کوئی ریپرکشنز نہیں ہے, آپ نے پلی بارگین لی, ختم ہو گیا کیس. تو کنوکشن ریٹ کہاں ہے؟ وہ تو نیب نے ہمیں پچھلی دفعہ بھی ہم بات کر رہے تھے کہ 200 ارب روپے ریکور کیے ہیں پچھلے 19 سالوں میں. تو ٹھیک ہے, وہ انہوں نے والنٹری ریٹرن یا پلی بارگین کے تھرو ریکور کیے ہیں, بٹ کنوکشن ریٹ آپ کا کیا ہے؟ کتنی آپ نے کنوکشنز کی ہیں, کتنی سینٹنسز ہوئی ہیں, ان کو کتنے سالوں کی سینٹنسز ہوئی ہیں, اس کے تھرو بھی تو ریکوریز ہوئی ہیں, وہ کتنی ہوئی ہے؟ تو صرف پلی بارگین کی جو یہ بات ہے, میرے خیال سے خیر یہ اب سپریم کورٹ تو ایسے ڈیسائیڈ کر لے گی, نیب چاہے اس کو جتنا مرضی ڈیفینڈ کرے, لیکن پلی بارگین کے علاوہ بھی نیب کا کام ہے. اور بلکہ نیب جو ہے وہ صرف ایک ایسیڈ ریکوری کا ادارہ نہیں ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی طرح, وہ ایک اینٹی کرپشن باڈی ہے. اگر آپ ان کا مشن پڑھیں تو وہ لکھتے ہیں کہ ہم زیرو کرپشن کیا کہتے ہیں ملک میں چاہتے ہیں, ایریڈیکیٹ کرنا, ختم کرنا چاہتے ہیں کرپشن کو. تو اس صرف پلی بارگین کے تھرو کرپشن تو نہیں ختم ہوگی, بیکاز آپ کی کیا گارنٹی ہے کہ جنہوں نے کرپشن کی وہ دوبارہ نہیں کریں گے پلی بارگین لینے کے بعد؟ کوئی گارنٹی نہیں جب تک کنوکشن نہیں ہوگی. صرف پلی بارگین کے تھرو آپ سمجھتے ہیں کرپشن ختم نہیں ہو سکتی؟ جی بھٹی صاحب, وہ 7% چیئرمین نیب نے کہا تھا کہ وہ عمران خان صاحب نے 7% کہا تھا کنوکشن ریٹ, چیئرمین نیب صاحب نے اس کے ساتھ ایک صفر لگا دی تھی, 70% کر دیا تھا, اللہ جانے کون بے. جی ٹھیک. اب جو گفتگو ہے وہ کچھ بے نظیر نہیں کا آپشن لے رہی ہیں, باقی 3 ہاں کے آپشنز آئے ہیں, تو ہم جانتے ہیں سلیم صافی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک سابق جج وہ آ کے پلی بارگین جیسے قانون کو ڈیفینڈ کرتا ہے اور اس کی تعریفیں کرتے ہیں. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نیب کا نظام ہے, نیب کے جو اس طرح کے قوانین ہیں, اس کے خراب ہونے پہ میرے خیال میں جس کو کہتے ہیں نا کہ پوری قوم کا اجماع ہے. جس دن تک عمران خان صاحب کی حکومت نہیں آئی تھی, آپ یہ دیکھیں کہ وہ اسی نیب کو بلیک میلنگ کا اور کرپشن کو مزید فروغ دینے کا ایک ادارہ کہتے تھے. پیپلز پارٹی اس کو یہ کہتی رہی, اب مسلم لیگ نون اس کو یہی کہہ رہی, جے یو آئی اس کو یہ کہہ رہی ہے. اور سب سے بڑی بات کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کئی مرتبہ, ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اس نیب کے نظام پہ اور اس کے طریقہ کار پہ
عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. یہ جو جی آئی ٹی بنانے کے آپ ذرا اس وقت کی رودات پڑھے سپریم کورٹ کی کہ کیوں یہ کیس اس کے لیے جی آئی ٹی بنائی گئی اور اس وقت نیب کے بارے میں کیا تبصرے کیے گئے تھے. پھر یہ جو اس کا ہے پلی بارگین کا، ایک تو یہ کہ دنیا کے کسی مہذب ملک میں اس کی مثال نہیں ہے. جو بے نظیر صاحبہ نے فرمایا کہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ عجیب چیز ہے کہ آپ نے اربوں روپے کرپشن کی ہے، آپ نے ڈیل کر لی، اور یہ چیئرمین نیب ذرا ہمیں یہ بھی تفصیل بتا دے کہ بیچ میں اس کے ذریعے نیب کے جو نیچے کے حکام ہیں یہ ان کے پاس کمائی کا اور لوگوں کو بلیک میل کرنے کا بڑا ایک زبردست ذریعہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے. کیونکہ ادھر ملزم بھی یہ سوچتا ہے کہ میں عدالتوں میں جاؤں گا، لمبا چکر ہوگا، تو کئی جگہوں پہ ایسا کہ نیب کے حکام کے ساتھ ڈیل طے ہو جاتی ہے کہ آپ کو اتنا مل جائے گا، اتنا آپ پے کر لیں گے اور پھر آپ چوٹ جائیں گے، اور پھر اگلے دن بیوروکریٹ ہے، اس نے یہ کیا ہے، اس نے پیسے دے دیے، اگلے دن آ کے پھر وہ اسی عہدے پہ بیٹھ جاتا ہے. سیاستدان ہے، اس نے یہ کیا ہے، پیسے دے دیتا ہے، اگلے دن وہ پھر ایلیجیبل ہو جاتا ہے. تو یہ اس طرح کا ایک نظام، میں تو پلی بارگین کو اور کوئی نہیں، میں اس کو بتے کا ایک قانونی شکل سمجھتا ہوں. شدید آپ اس اختلاف کر رہے ہیں سلیم صافی صاحب اس سے، اور اس پر 3 ہاں اور 2 نہیں کے آپشنز آئے ہیں. کچھ مزید اس کے اوپر بحث کریں گے. حسن نثار صاحب آپ کی طرف آئیں گے. یہ جو قانون جس کے اوپر ابھی روشنی ڈال رہے ہیں سلیم صافی صاحب جس طرح سے، اس کو کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملزم پیسے دے اور چھوٹ جائے پھر سزا کوئی نہ ہو؟ بے نظیر نے بھی اسی پہ بات کی، اس پر آپ کا اظہار خیال کیا ہوگا حسن صاحب؟ دیکھیں میں نے بڑی دیر پلی بارگین کے خلاف لکھا، اس کے بعد پھر ایک دفعہ میرا ڈائلاگ ہوا کچھ لوگوں کے ساتھ. میں تو یہ اس پہ آئی واز کنونسڈ کہ پلی بارگین ہے. وہ کہتے ہیں بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح والی بات ہے. باقی مجھے اس کی تفصیلات کا نہیں پتا کہ اس کی کوئی ریپرکشنز کیا ہوتی ہیں، نااہل قرار دے دیا جائے، وہ فارغ کر دیا جائے، وہ سودے پہ واپس نہ جائے یا سیاست نہ کر سکے وغیرہ وغیرہ. یہ مجھے تفصیلات کا نہیں پتا، لیکن میرا خیال ہے قوم کو پائی کی ضرورت ہے. اور یہ میں نے چند روز پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ ان کو آلوؤں میں ڈالنا ہے، ان کی سبزی بنانی ہے، کیا کرنا ہے ان کو جیلوں میں رکھ کے نچوڑے ذرا بہتر طریقے سے. یہ انسینٹو مجھے ٹھیک نہیں لگتا. ڈزنٹ میک اینی سینس کہ آپ اگر اتنا ریکور کرو گے یا جتنا بھی کرو گے اس کا اتنا پرسنٹیج آپ کو ملے گا. یو آر بینگ پیڈ فار اٹ. مطلب یہ سارے پولیس والوں کو بھی دیں، پھر ایف آئی اے کو بھی دیں، باقی ساروں کو بھی اس طرح کا پیکج دیں. تو یہ ایک لمبی بات ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ فوکس یہ دیکھیں سزا ذلت ہے. اگر وہ بندہ نااہل ہو جاتا ہے جس بھی عہدے کے لیے ہے، وہ حوالے سے اس کو پکڑا گیا ہے یا ریکور کیا گیا ہے، تو اس کی ذلت، اس کی خاری وہی اس کی سزا ہے. باقی آپ ریکور کرو، بیکاز بہت ہی برے حالات ہیں. اور یہ آپ کا جو اگلا سوال ہے وہ یہ کیا نام ہے ان کا، یہ جو بھی ہیں فاروق سلیم یا ان کے حوالے سے، یہ صورتحال کو اچھی نہیں ہے. پائی کے محتاج ہو آپ تو ریکوریاں کرو، جان چھوڑو اور ان کو فارغ کرو. اور یہ انسینٹیوز وغیرہ ختم کرو آپ کے جی آپ اتنے لے لو بیچ میں. یہ عجیب دکانداری ہے. یہ پلی بارگین کے قانون کے اوپر مختلف اظہار رائے ہمارے تجزیہ کاروں کا آپ نے ملاحظہ کیا. پاکستانی معیشت اس وقت مشکلات کا شکار ہے. وزیر خزانہ اسد عمر نے جنوری کے وسط میں منی بجٹ لانے کا عندیہ بھی دیا ہے. بظاہر تو حکومت عوام کو کسی بھی قسم کا ریلیف دینے میں ناکام نظر آتی ہے. ترجمان حکومت ڈاکٹر فاروق نے ہم نیوز کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے حکومتی معاشی اقدامات کے بارے میں کیا کہا، اسی پر ہم سوال رکھیں گے اپنے پینل سے. اور سوال اس طرح سے ہے، حکومتی مشیر ڈاکٹر فاروق سلیم کہتے ہیں کہ حکومت بیماری کا علاج نہیں کر رہی، بیماری کی علامات دبانے کی کوشش کر رہی ہے. روپے کی قدر میں کمی کے اچھے نتائج سامنے نہیں آ رہے. اب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا ڈاکٹر فاروق سلیم کی جانب سے معیشت کی یہ منظر کشی مایوس کن ہے، ہاں یا نہیں؟ سلیم صافی صاحب خود حکومتی مشیر برائے معیشت یہ بات کہہ رہے ہیں، کیا یہ پریشان کن بات ہے؟ نہیں دیکھیں، اکانومی کو تو میں نہیں سمجھتا، حسن نثار صاحب بہتر سمجھتے ہیں اور بتا بھی سکتے ہیں. لیکن ایک لے مین کی حیثیت سے جب ہم دیکھتے ہیں، ابھی آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے ہمارے جیو پہ ہمارے جو اکانومی کے ماہر رپورٹر ہیں ان کی رپورٹ چل رہی تھی، اور وہ دے رہے تھے کہ پچھلے چند مہینوں میں ہر چیز کی قیمت میں کتنا اضافہ ہوا ہے. تو ایک تو یہ چیز کہ سب کچھ ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے.
آپ دیکھیں پراپرٹی کا کاروبار ہو، باقی چیزیں ہوں، تو وہ تو ہم جیسا عام آدمی بھی سمجھ رہے کہ اکانومی بہتر طرف نہیں جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اتنا میں بھی سمجھتا ہوں کہ اسد عمر صاحب جو ہے بنیادی طور پر وہ اکانومسٹ نہیں ہے، وہ مارکیٹنگ کے آدمی ہیں۔ اچھا، پھر مارکیٹنگ میں بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک یہ کہ وہ اپنی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ اچھا کر سکتے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ صرف اپنی ذات کی مارکیٹنگ اچھے کرتے ہیں۔ تو اسد عمر صاحب جو ہے وہ اپنی ذات کے مارکیٹنگ کے ماہر ہے، انہوں نے میڈیا میں بھی اپنے آپ کو بڑا اچھا سیل کر دیا تھا۔ حالانکہ میں لوگوں سے کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں تبدیلی آ گئی ہے، میں کہتا ہوں تبدیلی کیا آ گئی ہے؟ جنرل عمر صاحب کے ایک بیٹے سے معاملہ جنرل عمر صاحب کے دوسرے بیٹے کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، ادھر زبیر عمر صاحب ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے تھے اور یہاں پہ جو ہے اسد عمر صاحب ڈرائیونگ سیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ پھر یہ فاروق سلیم صاحب جو ہے، مجھے اس چیز پہ افسوس بھی ہوتا ہے، دیکھیے کہ پتہ نہیں ہمارے لوگوں کی اتنی بڑی عزت ہوتی ہے، اتنا سب کچھ، یہ حکومتی مناصب میں کیا دیکھا ہے ہمارے دانشوروں نے کہ وہ جا کے اس پہ اپنی عزت خراب کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں، وہ ابھی یہ جو میں جسٹس صاحب کی ہم بات کر رہے تھے، بطور جج ان کی بڑی اچھی ریپوٹیشن تھی جاوید اقبال صاحب کی۔ پہلے انہوں نے ایک کمیشن کا سربراہ بن کے اپنی عزت خراب کر دی، پھر مسنگ پرسن کمیشن کا اپنی، اور اب نیب کا سربراہ بن کے اسی طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہیں اور پلی بارگینگ کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح فاروق سلیم صاحب بھی ابھی تک جو ہے، میں حیران تھا کہ اس حکومت کی معیشت کی ترجمانی انہوں نے کیسے قبول کر لی، پھر ابھی تک آخر وہ دفاع کیسے کر رہے تھے، یہ تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن بہرحال آخر میں وہ بھی شاید مجبور ہو گئے کہ ان کو بھی حقیقت کا اعتراف کرنا پڑا۔ بالکل، اور یہ اعتراف ابھی تو تھوڑا انہوں نے بولا ہے نا، یہ تو جس دن اس عہدے سے فارغ ہو جائیں گے اور صرف بطور ماہر معیشت بات کریں گے تو پھر آپ دیکھ لیں گے، یہ تو ابھی انہوں نے تھوڑا سا بول دیا، وہ عادل شاہ زیب صاحب نے ان سے گلوا دیا ہے۔ حسن نثار صاحب، فاروق سلیم کا یہ بیان جو اب سامنے آیا ہے، اس کو بھی دیکھتے ہوئے وزارت خزانہ کی جو ٹیم ہے اس کو عمران خان صاحب کو ریکنسیڈر، نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، یہ بات صاحب، میں نے یہ ان کی حکومت کے امیڈیٹلی آفٹر دے ٹک اوور میں نے یہ بات میرے مطابق میں کی تھی کہ یہ انصاف کے، اسد عمر کے، ان کی باقی فنکاریاں اپنی جگہ پہ، یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے، جس کو صافی صاحب نے بہت خوبصورتی سے ایکسپلین کیا۔ مارکیٹنگ کے آدمی ہے اور مارکیٹنگ میں بھی ان کی اسپیشلائزیشن کچھ اور قسم کی ہے، تو یہ تو پرانی بات ہے، اس میں کیا نئی بات۔ ان کو میرا خیال ہے ٹیک اوور کیے میرا خیال 15-20 دن ہوئے تھے، مہینہ بھی نہیں ہوا تھا جب میں نے یہ بات کی۔ ایک بات آپ سن لیں ذرا، باقی دوست بھی سن لیں اور آپ کے ویورز بھی، کہ غیر ملکی سرمایہ کاری کی بات جو ہے نا، وہ تو دور کی بات ہے۔ میں آپ کو ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آپ کا جو لوکل مقامی سرمایہ کار ہے نا، وہ ودڈرا کر گیا ہے۔ یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، شیئر کر رہا ہوں، کل کام آئے گی۔ غیر ملکی تو چھوڑیں، بڑی تیزی کے ساتھ سرمایہ، بالکل حسن صاحب کی تائید میں مجھے ذاتی کچھ معلوم ہے، سرمایہ باہر جانے لگا ہے ان کی ان پالیسی کی۔ اچھا، میں یہ دیکھیں، میں صرف اسی پہ اکتفا کروں گا کہ، اور انہوں نے طے کر لیا کہ جب تک یہ لوگ ارد گرد پائے جا رہے ہیں، ہم نے اس ملک میں سرمایہ کاری نہیں کرنی۔ ٹھیک، اچھا رہ گیا یہ ڈاکٹر فاروق سلیم کا، تو آپ نے پوچھا یہ مایوس کن ہے؟ نہیں، یہ مایوس کن نہیں ہے، یہ شرمناک ہے۔ لیکن میں اس بات کی داد دوں گا ڈاکٹر صاحب کو ڈیفینیٹلی کہ انہوں نے، صافی صاحب تو کریڈٹ دے رہے ہیں جس بندے نے ان کو انٹرویو کیا، مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال جی یہ ہی واز گریسفل انف کہ انہوں نے حقائق ہمارے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اچھا ہے، قوم کو بر وقت کوئی بات اگر بتا دی جائے۔ یہ شرمناک ہے صورتحال، اور بے نظیر یہ گفتگو سنتے ہوئے جی ضد مناسب نہیں ہے۔ بے نظیر اب جو گفتگو ہو رہی ہے اس کو سنتے ہوئے تو ہنگامی بنیادوں پر
حکومت کو اس سلسلے میں کچھ کرنا چاہیے. تو اب بھی حکومت یہی کہے گی کہ پچھلی حکومت جو چھوڑ کر گئی ہے اس کے بعد ہم یہ کر رہے ہیں, یا واقعی کنفیوژن کا شکار ہے اور یہ ہینڈل نہیں ہو رہی معیشت حکومت سے؟ تو میرے خیال سے فاروق سلیم صاحب کی سٹیٹمنٹ سے پہلے ہی بہت واضح تھا کہ کنفیوژن تو ہے. ہمیں ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ ہم IMF کے پاس جا رہے ہیں, کب جا رہے ہیں, کتنے کا پیکیج لے رہے ہیں. اس کے بعد ویسے ہی پینک ہے مارکیٹ میں, لوگوں میں. الیکٹریسٹی مہنگائی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, ابھی ڈالر کا بھی ہم نے دیکھا ہے کیا حال ہے. جنرل پینک تو ایک ہے. اگین مجھے ویسے زیادہ اکانومی پہ اتنی ان ڈیپتھ انفارمیشن نہیں ہے, لیکن فرام اے لے مینس پوائنٹ آف ویو بہت پینک ہے مارکیٹ میں. اوپر سے پھر اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آنا, جو آفیشیل اسپوکس پرسن ہے گورنمنٹ کے معیشت پہ, وہ اس طرح کی اگر اسٹیٹمنٹ دیں تو یہ اور پینک کریٹ کرتا ہے. اور انویسٹمنٹ کی بھی پرابلم ہے. بہت سی کچھ کمپنیز تھی جن کے بارے میں مجھے پتا چلا ہے جو انویسٹمنٹ لانا چاہ رہی تھی پاکستان میں, اور وہ کہتی ہیں آپ کے وزیر اعظم ہی کہتے ہیں کہ بہت ملک کرپٹ ہے, تو ہم کیا یہاں پہ کرپشن وہ انویسٹمنٹ لائیں گے. تو یہ پورا جو ایک ماحول ہے میرے خیال سے. لیکن فاروق سلیم صاحب کا جو اپنی بھی کچھ سٹیٹمنٹس ویری کانٹرڈکٹری سی ہیں. ابھی 1 مہینے پہلے دسمبر کی شروع میں وہ کہہ رہے تھے کہ بالکل کامیابی سے حکومت جو ہے یہ بیلنس آف پیمنٹ کی جو کرائسس ہے یہ ہینڈل کر رہی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کلولس ہے, اور 2008 سے بھی زیادہ برے حالات ہیں, 2013 سے بھی زیادہ برے حالات ہیں ابھی. تو ان کی اپنی بھی سٹیٹمنٹ, مجھے نہیں پتا کہ ہم کون سی ان کی سٹیٹمنٹ پہ یقین کریں, پچھلی والی پہ یا اب پہ. تو پینک تو ہے. اسد عمر کی پہلے ریزگنیشن کی بھی باتیں ہو رہی تھی. آہستہ آہستہ کھلا ہوگا نا معاملہ ذرا. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی انہیں ریئلائزیشن کی, لیکن اس سے اور پینک کریٹ ہوتا ہے, اس سے اور پینک کریٹ ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں یا یہ اس طرح کی انفارمیشن نہیں. ابھی ہماری اکانومی بھی آپ کہتی ہیں اکانومی انسٹیبل آلریڈی تو ہے آپ کی, تو پھر اور ابھی حکومت ابھی آئی ہے. میرے خیال سے مطلب PTI کو اب معیشت پہ تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے, اور سندھ سے ذرا جو سندھ کی باتیں کر رہے ہیں وہ کہ وہاں سے حکومت گرائیں گے, تبدیلی لائیں گے, تو اس کو چھوڑ دیں اور ابھی معیشت پہ ابھی فوکس کریں. آپ سمجھتی ہے کہ پہلے ہی مارکیٹ میں بے یقینی کی صورتحال ہے, اس بیان سے مزید وہ بڑھے گی جو حکومتی مشیر کا آیا ہے ارشاد بھٹی صاحب. تو اپوزیشن جو بیانات دے رہی ہے کہ اصل مسائل معیشت سے ریلیٹڈ ہے. مراد علی شاہ کا بھی بیان آیا, حکومت سیاسی چیزوں کے اوپر بات کر رہی ہے, ان کے اوپر نظر ثانی ان کے اوپر نہیں سوچ رہی جو معاشی مسائل ہیں. تو پھر کیا وہ درست کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, پھر آپ نے ایک درمیان میں مراد علی شاہ کو گھسیڑ کے ایک اچھے بھلے سوال کا ستیہ ناز کر دیا ہے. مراد علی شاہ نے رہنما کا سبب میں نے نام لیا ہے. مراد علی شاہ 3 مرتبہ وہ حد ہو گئی. اپوزیشن نے خود کیا کیا ہے کہ اپوزیشن اس میں ڈالا ہے؟ سیدھا سیدھا سوال کریں کہ اس وقت اس حکومت کا کیا ہے. کرپشن کا 2 چیزیں ہیں جی. پہلی بات یہ کہ یہ جو فاروق سلیم صاحب نے بتایا ہے یہی کچھ پیچھے ہوتا آیا ہے. ایک بات کہ وہ جو مصنوعی طور پر فجنگ کرنا, اعداد و شمار کو دوسرا کرنا, ڈالرز کے تو روکنا, بالا گروی رکھوا کر سارا کچھ کر لینا, بالکل یہی کچھ آ رہا ہے. بات صرف یہاں تک اتنی ہے کہ پیچھے تھے کرپٹ, وہاں تھا کرپشن کا مقابلہ, یہاں ہے نااہلی کا مقابلہ. الحمدللہ یہ کنفیژن اور نااہلی ہے. اسد عمر صاحب کے بس کی بات نہیں تھی, یہ پہلے دن ہی پتہ چل گیا تھا. جو وہ ان کے حوالے کیا گیا تھا وہ بھی پہلے دن پتہ چل گیا تھا. FBR کا ٹیکس جو ہے آمدن سے 175 ارب کم ہوا ہے پچھلے 6 مہینے میں. یہ صرف 6 مہینے کی ہے. 15 روپے ڈالر بڑھا ہے, جس کا مطلب ہے کہ 15 ارب قرضے بڑھ گئے ہیں, اور 240 ارب کا اضافی سود ہے جو آپ نے اندرونی قرضوں پر دینا ہے. مجموعی پیداوار 6 سے الحمدللہ بھاگتی ہوئی 3 کی طرف جا رہی ہے. 22 ارب ڈالر مالیت کی کمی ہوئی ہے اسٹاک ایکسچینج میں پچھلے 1 سال میں. 53 ارب ڈالر اور وہ سارے شیئرز بیچ کے بھاگ گئے ہیں. اور یہ عمران خان کا 2019 جو ہے یہ اب نہیں تو کبھی نہیں, یہ معیشت کے حوالے سے ہے. اس مرتبہ ان کا احتساب بالکل میں اس محکمے میں ہونا چاہیے, جہالت ہونی چاہیے, غربت ہونی چاہیے. سن لینا آپ پہلے کتنے آرام سے سنیں, مجھے لگا سو گئی, آپ جی آ گئی. تو احتساب ہونا چاہیے, جہالت غربت ہونی چاہیے, وہ سارا کچھ. ہاں تو وہ سارا کچھ ہونا چاہیے. اچھا آپ چاہتی ہیں تو میں یہ لے لیتا ہوں آپشن, ویسے میں تو کوئی اور لینا چاہتا ہوں. آپ نے کہا یہ ارشاد بھٹی صاحب شروع میں, حفیظ اللہ نیازی صاحب ارشاد بھٹی صاحب یہ کہہ رہے تھے نہیں سن لینا, سن بھی لینا حفیظ اللہ نیازی صاحب کے. سن لے
تو بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ الحمدللہ پچھلے 15-20 سال سے وہی کچھ جو آج یہ کر رہے ہیں کہ زکام کا علاج، مریض کینسر کا ہے، علاج زکام کی ہو رہے ہیں کہ تاکہ اس کا چہرہ صاف ہو جائے، وہی وہ پچھلے کرتے رہے، یہی یہ کر رہے ہیں. اور یہ بہت مایوس کن ایک چھوٹا لفظ ہے، وہ جو حسن نثار صاحب نے لفظ استعمال کیا ہے وہ ٹھیک لگے گا. ٹھیک ہے نیازی صاحب، جس طرح بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں، آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ پہلے بھی یہی ہوتا آیا ہے لیکن اب والے کرپٹ نہیں ہے؟ شروع میں جو پہلی بار انہوں نے کہا تھا، اس لیے کہہ بھی دیتے ہیں بات سامنے آ کے. اور کیا اس سوال کے جواب میں آپشن لیں گے آپ؟ بھٹی صاحب کی تو مجھے کسی بات کرپشن کے افسانے بھی آ رہے ہیں، یہ مت بھی ٹوٹ رہی ہے کرپشن والی. جی بھٹی صاحب کی بات کا مجھے کچھ زیادہ میرے ذہن میں سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ یہ جب اسد عمر صاحب شروع میں بنے تو 1-2 ہفتے بعد میں نے ان کے بہت قریبی دوست اور ساتھی اور تحریک انصاف کے ایک بڑے معزز بندے سے پوچھا کہ اس سے کام نہیں چلے گا آپ کا، کیونکہ جیسے حسن صاحب نے کہا اور باقی دوستوں نے کہا کہ یہ مینجمنٹ کے مارکیٹنگ کے آدمی ہیں اور ساری عمر میں بڑے اچھے مینیجر رہے ہیں، IBA گریجویٹ ہیں. تو ان کا سب نے یہی کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر اسد عمر نہ ہو تو پھر کس کو بنائیں. تو یہ بڑے جس کو کہنا چاہیے کہ واقعتاً ذہن جب لڑایا تو پتہ چلا کہ تحریک انصاف میں بندہ اس وقت کوئی نہیں ہے، پہلی بات. اور اسد عمر جیسے بھی ہیں بالکل ٹھیک ہے کہ وہ ایک فائنینشیل یا بجٹنگ یا یہ جو ہماری فائنینشیل اکانومی ہے وہ اس کا میرا نہیں خیال ان کو کوئی زیادہ معلوم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ فرق سلیم صاحب، جن کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، ان کو یہ انٹرویو نہیں دینا چاہیے تھا. وہ یہ حکومت کے اہم آدمی ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز اگر حکومت میں خرابی پیدا کرے گی تو مجھے اسے آسودگی ہوگی انفارچونیٹلی. لیکن ایک پاکستان جو ہے یہ ایسی ہے کہ گھر کے اندر بھوکے بچے بیٹھے ہیں، پیسے ہیں نہیں، والدہ نے پتھر آگ پہ چڑھائے ہوئے ہیں پانی کے اندر اور تسلی دے رہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ پک رہا ہے. تو یہ تسلی چاہیے اس قوم کو، اس کو ابھی یہ نہ بتائیں کہ اکانومی یہ بسٹ ہو چکی ہے. انہوں نے بڑی تکلیف دہ باتیں کہیں کہ ہم علامات کو چھپا رہے ہیں، ان کے بڑے اہم فکرے تھے. میرے علم میں ہے کہ 3 دن پہلے عمران خان صاحب کے پاس کچھ لوگ گئے اور انہوں نے بتایا کہ جی بالکل فلیٹ ہوا پڑا ہے اکانومی، جس وقت انویسٹمنٹ ہوئی ہیں اور بالکل زمین بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. اب 200 بلین کا منی بجٹ وہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. نیائی صاحب آپ ہاں کا جو بیان سامنے آیا حکومتی مشیر کا، اس کے اوپر ہمارے تمام تجزیہ کار اس کو مایوس کن سمجھتے ہیں اور ہاں کا آپشن اس پر لیا ہے. ناظرین، پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ.